اس کائنات نے، اس دنیا نے بڑے بڑے رولرز دیکھے، بڑے بڑے کنگز دیکھے ہیں، بڑے بڑے کمانڈرز دیکھے ہیں، ملٹری جنرلز دیکھے ہیں. چنگیز خان was the ruler of Mongol Empire. Thutmose was the ruler of Egyptian Empire. Big names, huge leaders, qualities wale. Darius was the ruler of Persian Empire. Alexander was the ruler of Macedonia. Napoleon was the ruler of French Empire. Pupienus Maximus was the ruler of Rome. Julius Caesar was the ruler of Republic of Roman Empire. Shang was the ruler of Chinese Empire. Rurik was the ruler of Russian Empire. Attila was the ruler of Hunnic Empire. Charles, he was the king and the ruler of Frankish Empire. But there was a slave from the slaves of Allah. There was a soldier from the soldier of Allah subhanahu wa ta'ala. An abid from Ibadullah, from the companions. Sayfun min suyufillah, sword from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala. He was a commander, he was a conqueror. He crushed superpowers. He conquered Persia, he conquered Rome, he conquered Iraq, he conquered Iran, he conquered Armenia, he conquered Jordan, he conquered Syria. Undefeated commander, undefeated ruler, undefeated general, and undefeated soldier. A sword from the sword of Allah subhanahu wa ta'ala, Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala. Some generals, some rulers are known for their plan of attack. Some generals and rulers and kings are known for their plot and plan. Some for their tactics. Some generals are known for their fortitude. کچھ کو جانا جاتا ہے ان کی کریج، بریوری اور بہادری کی وجہ سے. کچھ کو ملٹری ایکسپیڈیشنز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کچھ کو گوریلا وارفیئر کی وجہ سے جانا جاتا ہے. But there was a man, he was equal to 1 billion. He was known for his courage. Even his enemies used to fear him. His enemies used to praise him. Leadership, he was known for his leadership. He was known for his toughness and roughness. He was known for his strategy. He was known for his bravery. He was famous for his plan. Even the enemies praised him. Sayfun min suyufillah, a sword from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. The prince of Persia praised him. The priest of Byzantine praised him. Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he praised him. Abu Bakr praised him. Umar praised him. Talha praised him. Uthman praised him. Ali bin Abi Talib praised him. Zubair bin Al-Awwam ان کی تعریف کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص نے ان کی تعریف کی. Undefeated in 100 battles. 100 battles. اللہ اکبر. 100 battles undefeated. جب وہ کافر تھے، اسلام کے خلاف تھے، تب بھی نہ جنگ ہارے. اور جب وہ دین میں آئے اور اسلام میں آئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لے کے چلے، تب بھی کوئی جنگ نہ ہارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ہارم خالد. خالد کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، کبھی نقصان، کبھی ان کا دل نہ دکھانا. as he is one of the swords of Allah subhanahu wa ta'ala whom he has sent against the disbelievers. جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ڈسبلیورز کا خاتمے کے لیے، ڈسبلیورز کو یا تو دین پہ لانے کے لیے، اور اگر وہ نہ آئے تو ان کا تہس نہس کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق نے ان کی تعریف میں کہا، اللہ اکبر، کہا کہ او قریش، your lion has attacked an army and he will overpower them. He was talking about Khalid and he said the statement, Allahu Akbar, women will no longer give birth to the likes of Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. مائیں ایسے بچے نہیں جنتی، اور خالد کے بعد تو کسی ماں نے ایسا خالد جیسا بچہ جانا ہی نہیں. نہ خالد سے پہلے کوئی خالد جیسا تھا، نہ خالد کے بعد بھی خالد جیسا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا، یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا. اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں, قادسیہ میں تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص گئے تھے, لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے, تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے, اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا, اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں, کیونکہ شہید ہو کے جنت میں, نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے, باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے, تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہوں گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں, اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے, قطر والوں نے حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی, سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں. عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے ہی موجود ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارے. بڑی ایکسٹراورڈنری پرسنالٹی. نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی, لیکن اللہ نے زندہ رکھا. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں, بخاری مسلم میں آتا ہے, خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے, عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا, چند ساتھیوں نے, تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے اور نبی الاسلام کی بددعائیں اس موقع پہ. نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا, اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی, پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دی. پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے, لیس لک من الامر لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. ہوئے 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 اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف, کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے, اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر, اور مشکل 10-11 سال, لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی, پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں, پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا, نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتا ہے نبی الاسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا, خط بھیج, اس ایلچی کو قتل کر دیا, اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہو گیا. تو نبی الاسلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی الاسلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں, واحد صحابی جس کا نام قرآن میں, زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اگر زید فوت ہو جائے, مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ, کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا. جعفر فوت ہو جائے, شہید ہو جائے, تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چنے. یہ مسند احمد میں, بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے, اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیں.
اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھاما. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے آپ کو پتا ہے, جعفر طیار حضرت علی کے بھائی, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا, اللہ نے اس کو 2 پر دے دی. نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی, آپ کو پتہ سورہ مریم پڑھی تھی, پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھا, پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے, اور فتح ہو بھی. یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید. حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا, لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا, خالد ابن ولید, کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے, سیوف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا, اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا, فتح ہو گئی. باقی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئی, حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے, انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا, خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسیزن کر لیتا ہے, اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا, ایک جانے میں اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے, وہ موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے. جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول ماڈل بنایا, وہی بیلنس ہے. تو جنگ یرموک کا موقع جب آیا, رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی, عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. سر بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری میں سینچری مارو, آپ اس کو کہ اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی, انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. وہی ہوا, ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑی سپر پاور, اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا. یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں, پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے,
اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہوگا، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی، تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگا اور فتح ہوئی۔